अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद हमारे चैनल पैगाम इलाही पर। हम सूरह बकरा का तर्जुमा और तफसीर कर रहे हैं। आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर 54 है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ए कौम तुमने नुकसान किया, अनफुसकुम अपना, बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला ये बछड़ा बनाकर, फ़तूबू इला बारिइकुम सौब तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, फ़क़्तुलू अनफुसकुम और मार डालो अपनी अपनी जान, ज़ालिकुम खैरुल लकुम ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारिइकुम तुम्हारे खालिक के नज़दीक यानी तुम्हारे रब के नज़दीक, फ़ताबा अलैकुम फिर मुतवज्जे हुआ तुम पर, कौन अल्लाह तबारक ताला है यहाँ पर, फ़ताब अलैकुम फिर मुतवज्जे हुआ तुम पर, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक वही है माफ़ करने वाला और निहायत मेहरबान। देखिए ये उस तरीक़े का बयान है जो उनकी तौबा के लिए तजवीज़ हुआ, यानी मुजरिम लोग कत्ल किए जाएं। जैसा हमारी शरीयत में भी बाज़ गुनाहों की सज़ा बावजूद तौबा के भी कत्लो जान हैं। मसलन कत्ल अमद के इवज़ कत्ल और सुबूत ज़िना बिश-शहादत पर रज्म है। तौबा से ये सज़ा क्या नहीं होती, साक़ित नहीं होती। चुनांचे उन लोगों ने इस पर अमल किया जिसकी वजह से आखिरत में वो अल्लाह की रहमत व इनायत में होंगे। अगली आयत है, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन। और जब तुमने कहा, ए मूसा हम हरगिज़ यकीन ना करेंगे। क्या कह रहे हैं, वइज़ क़ुल्तुम और जब तुमने कहा, ए मूसा हम हरगिज़ यकीन ना करेंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन यहाँ तक के ना देख लें अल्लाह को सामने, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून फिर आ पकड़ लिया तुमको बिजली ने, व अंतुम तंज़ुरून और तुम देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बइज़्ने इलाही फरमाया कि कोहे तूर पर चलो, ये बात भी हो जाएगी। बनी इसराइल ने इस काम के लिए 70 आदमी मुंतखब करके मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर रवाना किए। वहाँ पहुँचने पर अल्लाह तबारक ताला का कलाम उन लोगों ने खुद सुना तो उस वक्त और रंग लाए कि हमको तो कलाम सुनाने से क़नाअत नहीं होती, खुदा जाने कौन बोल रहा होगा। अगर खुदा को देख लें तो बेशक मान लें। चूँकि दुनिया में कोई शख्स अल्लाह को देखने की क़ुव्वत नहीं रखता, इसलिए उस गुस्ताखी पर उन पर बिजली आ पड़ी और सब हलाक हो गए। अगली आयत है, सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून फिर उठ खड़ा किया हमने तुमको मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम एहसान मानो। देखिए यहाँ पर मौत के लफ्ज़ से ज़ाहिर मालूम होता है कि ये लोग उस बिजली से मर गए थे। उनके दोबारा ज़िंदा किए जाने का किस्सा यूँ है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से अर्ज़ किया कि बनी इसराइल यूँ ही बदगुमान रहते हैं, अब वो ये समझेंगे कि मैंने उनको कहीं ले जाकर किसी तदबीर से उनका काम तमाम कर दिया होगा। मुझको इस तोहमत से महफूज रखें। अल्लाह तबारक ताला ने अपनी रहमत से उनको फिर जिंदा कर दिया। अगली आयत है, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा और साया किया हमने तुम पर अब्र का और उतारा तुम पर मन और सलवा। कुलू खाओ मिन तय्यिबाती क्या कह रहे, खुलू मिन तय्यिबाती मा रज़क़नाकुम के खाओ पाकीज़ा चीज़ें जो हमने तुमको दी। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान ना किया बल्कि अपना ही नुकसान करते रहे। देखिए दोनों किस्से वादिय तिया में वाक़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं, ये दोनों किस्से वादिय तिया में वाक़े हुए हैं। वादिय तिया की हकीकत यह है कि बनी इसराइल का असली वतन मुल्क शाम है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वक्त में मिस्र आए थे और यहीं रह पड़े, यानी यहीं पर रहने लगे और मुल्क शाम में अमालिका नामी कौम का तसल्लुत हो गया था। फ़िरौन जब गर्क हो गया और ये लोग मुतमईन हो गए तो अल्लाह तबारक ताला का उनको हुक्म हुआ कि अमालिका से जिहाद करो और अपनी असली जगह को उनके कब्ज़े से छुड़ा लो। बनी इसराइल इस इरादे पर मिस्र से चले और उनकी हुदूद में पहुंचकर जब अमालिका के ज़ोर और क़ुव्वत का हाल मालूम हुआ तो हिम्मत हार बैठे और जिहाद से साफ क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक ताला ने उनको इस इनकार की ये सज़ा दी कि 40 बरस तक के एक मैदान में सरगर्दा वो परेशान फिरते रहते, घर पहुंचना भी नसीब ना हुआ।
یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اسی طرح 40 سال پریشان اس میدان میں پھرتے رہتے، اسی لیے اس میدان کو وادی طیٰ کہا جاتا ہے۔ طیٰ کے معنی ہیں سرگردانی اور پریشانی کے۔ یہ وادی طیٰ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے۔ کیا کہہ رہے کہ یہ وادی طیٰ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے کیا کیا جا سکے، بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من اور سلوہ نازل فرمایا، یعنی درختوں پر ترنجین جو ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا گیا، اور بٹیری ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتے نہ تھے، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجین کی کثرت معمول سے زیادہ تھی، اور بٹیریوں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا، اسی پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیت قرآنی میں مذکور ہے کہ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوئے نہ پھٹے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہتے۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا۔ کیا کہہ رہے تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا، اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں نا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی کیا کیا ہے، نقصان کیا ہے یا اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ آگے آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو، فَكُلُوا کھاؤ مِنْهَا اس میں سے، حیث شئتما جہاں کہیں سے چاہو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جاؤ نغفر لکم بخش دو تو معاف کر دیں گے، خطایاکم ہم تمہارے قصور کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ قصہ بھی زمانے وادی طیٰ کا ہے کہ جب من اور سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنی معمولی کھانے کی درخواست کی، جیسا کہ آگے کی چوتھی آیت میں آ رہا ہے، تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا کہ وہاں کھانے پینے کی اور معمولی چیزیں ملیں گی، تو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے۔ اس میں قولی اور فعلی آداب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی ہے۔ دیکھیے جیسے کہ آیت ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے۔ کیا کہہ رہے ہیں، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون ان کی عدل و حکمی پر، اور حنطتن کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ ماورا بہا سے کوئی تعلق نہیں۔ الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور بلا اتفاق حرام ہے،
کیونکہ یہ قسم کا مذاق یا تحریف ہے، اسی پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، سو یہ بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ کیا کہہ رہے؟ سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے، پہچان لیا ہر قوم نے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے پہچان لیا یا پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی یعنی اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ دیکھیے یہ قصہ بھی وادی طیٰ میں ہوا، وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من اور سلوہ، اور پینے سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمانی اور ترک احکام کو فتنہ فساد سے تعبیر فرمایا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے۔ فَادْعُ لَنَا، سو دعا مانگو، رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، کیا کہہ رہے ہیں؟ سو دعا مانگو ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، من بقلھا ترکاری، وقصائھا اور ککڑی، وفومھا اور گیہوں، وعدسھا وبصلھا اور مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو تم کو ملے گا جو تم مانگتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ کیا کہہ رہے؟ اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور پھرے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ لے کر، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ دیکھیے یہ قصہ بھی وادی طیٰ کا ہے کہ من و سلوہ سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی۔ اس میدان کے داخل حدود میں کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا ان کو حکم ہوا کہ بو جو اور کھاؤ کماؤ۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور بات ہے کہ بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن عناد اور ضد نے اندھا بنا کر رکھا ہوا۔ وہ کیا سوچتے تھے کہ یہ ہمارا فعل غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ ضد میں اندھے ہو کر ان کو قتل کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى والصائبین، اور نصارہ اور صائبین، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر، وعمل صالحا اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب، عند ربہم، کس کے پاس؟ ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے آیت کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے قانون کا حاصل ظاہری یہی ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص، جو شخص پوری اطاعت، اعتقاد اور عمل اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے کیسا ہی ہو، ہمارے یہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔
اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ہونے میں منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائے تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہے، لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقوعیت پیدا ہو گئی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیات نہیں ہے بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے ہماری عنایت کا۔ سو اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا، اس لیے مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کر دیا گیا۔